شہید سید سجاد اکبر جعفری صاحب اور شہید سید سجاد حسین جعفری اور جتنے بھی شہدائے کوئٹہ ہیں، جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ کافی اذکار اور کچھ صورتیں شہداء کے لیے ایصال ثواب کی گئی ہیں، جن میں 10 قرآن مجید ہیں، صلوات و استغفار ہیں 5 لاکھ مرتبہ، زیارت عاشوراء 5 مرتبہ، زیارت آل یاسین ہے 50 مرتبہ، حدیث قصہ ہے 20 مرتبہ، دعائے توسل اور نور ہے 20 مرتبہ۔ جتنی بھی اذکار اور دعائیں کی گئی ہیں، پروردگار عالم ان تمام کا ثواب ان شہداء تک ایصال کرے اور ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور کرے اور اللہ علیین میں درجات کو عطا کرے۔ ان کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर मकसद हयात की खातिर ये मजालिस रखी जाती हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। जज़ा और सज़ा की जो बुनियाद है वो इंसान का अक़ीदा और इंसान का अमल है। अक़ीदे की बुनियाद पे इंसान या जन्नती बनता है या जहन्नमी बनता है। अक़ीदे की बुनियाद पे या दुनिया संवरती है या दुनिया बिगड़ती है। और अमल जन्म लेता है अक़ीदे से। अगर आप हाथ खोल के नमाज पढ़ रहे हैं तो ये आपके अक़ीदे की वजह से। अगर कोई हाथ बंद करके नमाज पढ़ रहा है तो अपने अक़ीदे की वजह से। अगर आप मजलिस इमाम हुसैन में मौजूद हैं तो अपने अक़ीदे की वजह से। अगर कोई आपकी इज़्ज़त करता है तो आपके अक़ीदे की वजह से। अगर कोई आपको कत्ल करता है तो आपके अक़ीदे की वजह से। तो जितने मामलात हैं वो अक़ीदे की वजह से हैं। किसी को शहीद किया जाता है उसके अक़ीदे की वजह से। किसी को बस से उतार के उसका शनाख्ती कार्ड चेक करके उसके बाद उसे मारा जाता है उसके अक़ीदे की वजह से। नाम जो आपका वालिद आपके ऊपर रखता है वो आपके अक़ीदे की वजह से। हमारे बच्चों के ऊपर दुश्मनान अहले बैत के नाम नहीं, क्योंकि अक़ीदा अली वाला है। और मुखालिफ ने अपने बच्चों के नाम वो रखे अपने अक़ीदे की वजह से। यहाँ तक कि जब कटी हुई गर्दनें इब्न ज़ियाद के सामने पड़ी थी और पूछता रहा कि इसका नाम क्या है, का अलीयुल अकबर, का इसका नाम क्या है, का अलीयुल असग़र। फिर जब इमाम की तरफ इशारा किया का इसका नाम क्या है, का अली ज़ैनुल आबिदीन, तो क्या कि इनके बाबा को कोई और नाम नहीं आते थे कि हर बच्चे का नाम जो है अली रखा। यहाँ मेरे मौला फरमाते हैं कि मेरे बाबा कहते थे अगर खुदा 10 बेटे भी देता तब भी सब का नाम अली रखता। हर अमल की एक हिकमत होती है। उस ज़माने में इमाम हुसैन ने कहा मैं अपने अपने सब बच्चों का नाम अली रखता। लेकिन आगे दूसरे इमाम आते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के नाम इतने अली नहीं रखे। मौला हुसैन ने यह क्यों कहा कि मैं हर बच्चे का नाम अली रखता? क्योंकि वो ज़माना अली दुश्मनी का ज़माना था। तो दुश्मन अली को मिटाना चाहता था। हुसैन हर बच्चे का नाम अली रख के अली के नाम को बचाना चाहते थे। मासूम का अमल बताता है कि मैंने किस जमाने में किस हिकमत के जरिए से मकतब को बचाना है। कभी मकतब को खून दे के बचाना पड़ता है, कभी मकतब कलम से बचता है, कभी मकतब नारे से बचता है, कभी मकतब खामोशी से बचता है, कभी मकतब इत्तेहाद से बचता है। तो ये जो हिकमत अमीरुल मोमिनीन है कि मौला फरमाते हैं अली का चाहने वाला हकीम होता है। अगर हकीम ना हो तो अली वाला कैसा। कभी तलवार उठा के करबला का मैदान सजाया जाता है, कभी हसन की सुलह करके मकतब को बचाया जाता है, कभी खैबर में तलवार उठाई जाती है, कभी घर पे हमला होता है तो तलवार को नयाम में रखा जाता है। ये हिकमत की बातें हैं कि मैंने किस ज़माने में मकतब को किस तरह बचाना है। शहादत तो हर ज़माने में शरीयत के लिए फ़ख्र की बात थी, क्योंकि मकतब अगर बचा है तो शहीद के खून से बचा है। लेकिन सवाल यह है कि शहीद ने खून दिया, उस खून को मैंने बका तक कैसे पहुंचाना है। कितना अजीम खून है खून हुसैन इब्न अली।
یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کیا امام حسین کی طرح دوسرے لوگ شہید نہیں ہوئے؟ کیا جس طرح امام حسین کے گھرانے کو اسیر بنایا گیا، کیا کسی اور کا گھر اسیر نہیں بنا؟ کیا صرف امام حسین کے ہی بدن پہ تیر لگے تھے؟ کیا یہ صرف امام حسین کے ہی بدن کو پامال کیا گیا تھا؟ جب جناب زید کا واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صرف مارا نہیں گیا، صرف سر قلم نہیں کیا، صرف لاشے کو پامال نہیں کیا، بلکہ جلایا گیا اور عمارت شہر کے اوپر لٹکایا گیا۔ تب تک لاش لٹکی رہی اور جب لوگوں کے لیے باعث عبرت بنی، پھر لاش کو اتارا گیا، پھر جلا کر راکھ بنا کے نہر میں اڑا دیا گیا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جناب زید کا ماتم مناتے ہیں؟ اس کے بعد کتنی شہادتیں ہوئیں، دوسری اقوام کی بھی شہادتیں ہوئیں، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ایک رخ جو ہم نے کربلا کو دیا ہے نا، ایک مرتبہ مجلس کرواتے ہو اس لیے کہ میرے والد کی مجلس ترہیم ہے، یہ ایک رخ ہے۔ ایک مرتبہ مجلس کرواتے ہو کہ ایک شہید کی مجلس ہے، یہ الگ رخ ہے۔ ایک مرتبہ مصائب اس طرح پڑھتے ہو کہ مثلا بی بی زینب مولا حسین پہ گریہ کر رہی ہیں تو مومن یہ سوچتا ہے کہ ایک بہن بھائی پہ گریہ کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ یہ پڑھتے ہو کہ مثلا بی بی اپنے بیٹے پہ گریہ کر رہی ہیں یا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ گریہ کر رہی ہیں۔ یہ رخ اتنا عظیم رخ نہیں ہے، کیونکہ ہر بہن بھائی کے لیے روتی ہے، ہر بیٹا باپ کے لیے روتا ہے۔ بی بی زینب کے لیے مصیبت یہ نہیں کہ بھائی مارا جا رہا ہے، مصیبت زینب یہ ہے کہ ولی خدا مارا جا رہا ہے۔ قتل حسین اس لیے عظیم مصیبت ہے کیونکہ حسین نمائندہ خدا ہیں، اللہ کا ولی زمین پہ کاٹا جا رہا ہے۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ امام زین العابدین جب گزر رہے تھے تو بی بی فرماتی ہیں چہرے کی رنگت سفید ہو گئی، فرماتی ہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں سجاد کی روح بدن سے نکل کے پرواز میں کر جائے۔ وہ منظر تھا، اس وقت بی زینب نے خود کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، اونٹ سے زمین پر آئی، فرمایا کیوں میں چاہتی تھی کہ توجہ حسین کے بدن سے ہٹے اور تھوڑی دیر کے لیے توجہ زینب کی طرف آ جائے، کیونکہ زیادہ بیٹا باپ کو دیکھے گا۔ یہاں مطلب بیٹے کا باپ کو دیکھنا نہیں تھا، امام یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک امام زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ مصیبت حسین ابن علی، مصیبت امیر المومنین اس لیے بہت بڑی مصیبت ہے، یہ نہیں کسی انسان کو کاٹا جا رہا ہے، مصیبت یہ ہے کہ ولی خدا کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے کاٹا جا رہا ہے؟ عقیدے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے قوموں کو روندا جاتا ہے؟ عقیدے کی وجہ سے۔ اب شہید خون دے کے چلا گیا، شہید کے خون کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے؟ بقائے عقیدہ۔ اگر کسی کو بم کے ذریعے، گولی کے ذریعے مارا جا رہا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ تھا، وہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا تھا، وہ محمد اور آل محمد کا ماننے والا تھا، اور اس عقیدے کی وجہ سے اسے شہید کر دیا جا رہا ہے۔ اب جو اس شہید کی شہادت کو منانے والا ہے یا اس شہید کے خون کو دیکھنے والا ہے یا اس کے بعد جو باقی قوم شہداء کے خون کو دیکھتی ہے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یا یہ شہید قیامت کے دن اس قوم سے کیا پوچھے گا؟ سوال یہی کرے گا کہ مجھے میرے عقیدے کی وجہ سے مارا گیا تھا، یہ بتا تم نے عقیدے کی بقا کے لیے کیا کیا تھا؟ میں نے عقیدے کے لیے خون دیا تھا، تو نے عقیدے کی بقا کے لیے کیا کیا؟ قوموں کو قتل کر دیا گیا عقیدے کی وجہ سے۔ مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، مولا کے کانوں تک ایک آواز ٹکرائی، کہا حسن یہ کون ہے جو میری شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہا بابا حجر بن عدی ہے۔ کمرے تھے مولا کے گھر کے چھوٹے چھوٹے، اصحاب سارے چھوٹے کمروں میں بیٹھ گئے۔ حجر ان اصحاب کے بیچ میں کھڑا ہو کے بلند بلند آواز سے علی کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا، گریہ بھی کر رہا ہے، قصیدے بھی پڑھ رہا ہے کہ لوگو علی جیسا امام تمہارے درمیان جانے والا ہے، علی جیسے امام کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ امام نے کہا کہ حسن حجر کو بلا کر لا۔ حجر آیا مولا کے سرانے پر، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام نے کہا میرے قریب بیٹھا، کہا حجر علی کی شان میں بڑی قصیدے پڑھ رہا، عقیدہ تھا، مولائی تھا، ولایت کا ماننے والا تھا، کہ مولا اب نہ پڑھوں تو کب پڑھوں، جبکہ پتہ نہیں کہ آپ کتنی دیر کے مہمان ہیں۔ امام نے کہا حجر بچے صحیح سالم ہیں؟ کہا مولا گھر پہ ہیں۔ حجر کھانا کھا کر آئے ہو؟ جی مولا۔ حجر تیرا مولا تیرے سامنے ہے؟ جی مولا۔ حجر کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں مولا۔
کہ حجر علی کے سامنے علی کے قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے. بچے تکلیف میں نہیں ہیں، علی کے قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے. حجر نہ مال کو نقصان ہے، نہ جان کو نقصان ہے، نہ بھوک ہے، نہ افلاس ہے، نہ پیاس ہے. اس وقت علی کے قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے. حجر یہ بتا، جب کبھی کوئی وقت آئے بچوں کی جان خطرے میں ہو، تیری جان خطرے میں ہو، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اموال کا نقصان، کیا حجر اس وقت بھی علی کے قصیدے ایسے ہی پڑھے گا جیسے آج علی کے سامنے پڑھ رہا ہے؟ مطلب مولا بتاتے ہیں امام حاضر ہو یا غائب ہو، تمہاری کیفیت ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے حاضر امام کی ہوتی ہے. یہی تو فرق ہم چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے کہ بندہ یہاں سے کربلا جاتا ہے کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن کربلا سے واپس لاہور آتا ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے. جب امام کی زری کے سامنے ہوتا ہے تو مومن سے پوچھا جائے کہ زری حسین کے سامنے گناہ کا تصور کر سکتے ہو؟ کہتے مولانا علی اعوذ باللہ یہ کیسے ممکن ہے، حسین کی زری سامنے ہے. تو گویا جب تو لاہور آتا ہے تو کیا امام حسین تیرے سامنے نہیں ہے؟ یہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ مت سوچو کہ امام حاضر ہے یا غائب ہے. امام ہمیشہ تیرے دل کے اندر حاضر ہونا چاہیے. کہ حجر آج علی کے سامنے قصیدے پڑھ رہے ہو، کل اگر بھوک ہو، کل اگر افلاس ہو اور وقت کی تنگی ہو اور جان کا خطرہ ہو، کیا حجر اس وقت بھی علی کے قصیدے ایسے پڑھو گے؟ حجر نے ایک جملہ کہا اور علی نے اس پہ شاباش دی، فرمایا مولا واللہ لو قطعت اربا نربا، مولا خدا کی قسم ہے اگر میرے بدن کو تلواروں کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس وقت بھی ایسے ہی قصیدے پڑھوں گا جیسے علی آج بیان کر رہا ہوں. امام نے فرمایا حجر تو سچ کہہ رہا ہے اور اللہ تجھے اس سچ پر قائم رکھے. تاریخ اپنے فرقے بدلے، کہتے ایک وقت ایسا آیا حجر کو گرفتار کر دیا گیا، سامنے کھڈے کو کھودا گیا، کھڈے کے اندر آگ کو جلایا گیا. کہ حجر علی کی شان میں گستاخی کرو. کہ کیسے ممکن ہے میں علی کی گستاخی کروں؟ کہ نہیں کرو گے تو زندہ جلا دیا جائے گا، تلوار سے کاٹ دیا جائے گا. سامنے جوان بیٹوں کو کھڑا کیا، حجر تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اگر علی کی شان میں گستاخی نہیں کی. حجر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. کہ بستر مریضی پہ علی کے جملے یاد آ گئے کہ اس وقت علی کی شان میں قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے جب علی سامنے ہو، جب میدان امن ہو. لیکن اے حجر جب تیری جان کو خطرہ ہو، تیری اولاد کو خطرہ ہو، کیا اس وقت بھی علی کی شان میں قصیدے پڑھے گا؟ کہ مرتا مر جاؤں گا پر علی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. میں نے کہا تھا مولا لو قطعت اربا اربا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حجر تیرے بیٹوں کو قتل کر دیں. ایمان حجر تو دیکھیے ایسے کوئی مقام صحابیت پر نہیں پہنچتا. یہ آگے بڑھے کہ حجر کے بیٹوں کا سر قلم کرے. حجر نے کہا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ. کسی ظالم نے کہا کہ حجر تم تینوں کو قتل کر دیں گے. کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے. لیکن حجر نے درخواست کی کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کر. کہ تو کیسا قسی القلب باپ ہے. باپ کہتا ہے میں مر جاؤں پر بیٹوں کا مرنا نہ دیکھوں. اللہ بیٹوں کو لمبی زندگی دے، میری زندگی بھی بیٹوں کو دے دے. تو کیسا باپ ہے جو بیٹوں کو نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ یہ بیٹوں کی قساوت نہیں ہے، یہ علی کی محبت ہے. کہ کیسی علی کی محبت؟ کہ مجھے خوف ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کے دامن کو چھوڑ نہ دیں. میں چاہتا ہوں میرے نظروں کے سامنے شہید ہوں اور ان کو پہلے جنت کی طرف روانہ کروں پھر خود جنت کی طرف روانہ ہو جاؤں. اصل ہے عقیدے کی بقا. یہ مت سمجھیے اگر کوئی شہید ہوتا ہے وہ اپنا اجر لے کے چلا گیا. وہ تو چلا گیا لیکن پیچھے ایک ذمہ داری چھوڑ کے گئے. ہر شہید کا خون اس قوم کے لیے باعث ذمہ داری ہے جو قوم باقی رہ گئی. تمہیں عقیدے کی وجہ سے مارا گیا اور اگر تو بقائے عقیدہ کے لیے کچھ نہ کرے. ہر بچے کو کم از کم اپنے عقیدے کے لیے ایک آیت تو یاد ہونی چاہیے نا. آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ، عقیدوں پہ حملے اور یلغار کا زمانہ. ہم کیوں صرف خطیبوں کے، ذاکروں کے، مولویوں کے محتاج بنے کہ مولانا یہ مسئلہ آ گیا جواب دیجئے،
بھئی کم از کم جو عقیدہ تمہارا ہے اس کا جواب تجھے یاد رکھنا چاہیے نا۔ قبر میں تجھے اکیلا بھیجا جائے گا، وہاں کوئی مولوی بچانے آئے گا، وہاں کوئی ذاکر بچانے آئے گا۔ شعر و شاعری کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ منکر و نکیر آئیں گے اور یا علی کر کے آگے گزر جاؤں گا، یہ شعر و شاعری کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن وہاں پر بھی عقیدے کا سوال ہے، یہاں پر بھی عقیدے کا سوال ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے کاندھوں کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہا جاتا ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تجھ سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون سی ہے، اور جواب دینا کہ کتاب قرآن ہے۔ پوچھا جائے گا کہ رسول کون ہے، بتانا محمد میرا رسول ہے۔ پوچھا جائے گا خدا کون ہے، تو کہنا وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا عجیب ہے، عجیب ہے، یہ دنیا کا پہلا ایگزام ہے جس میں آنسر پہلے دیے جا رہے ہیں۔ ایک دنیا کا اسکول بتائیے، ایک دنیا کا اسکول جس میں ایگزام میں بٹھایا جائے اور ٹیچر اوپر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جب سوال کیا جائے تو جواب یہ دینا۔ اتنی آسان ہے قبر کہ بندہ مر گیا۔ اب دوسری بات یہ کہ جسے پوری زندگی یہ بولا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، علی تیرا امام ہے، محمد تیرا نبی ہے، قرآن تیری کتاب ہے، پھر اسے یاد کیوں دلایا جا رہا ہے؟ کیا موت کے آنے کے بعد انسان بھلکڑ بن جاتا ہے؟ کیا انسان بھول جاتا ہے کہ اسے دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے؟ ارے یہ مردے کو یاد نہیں دلایا جا رہا جو اس کے اوپر کھڑے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا تیری کتاب کون سی ہے۔ دوسری بات، ایک بہت بڑی شخصیت نے کسی کو خواب میں دیکھا، کہا کہ جب آپ سے سوال و جواب ہوئے کیا معاملہ تھا؟ کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کتاب کون سی ہے، میں بتا رہا تھا قرآن، یہاں جواب دینا تھا وہاں سے اور مار پڑتی تھی۔ پھر کہتا تھا بتا تیری کتاب کون سی، کہتا تھا قرآن کا، پھر مارتے تھے۔ میں پریشان، کاندھے ہلاتے وقت بھی یہی بتایا، مولوی نے بھی یہی بتایا، پوری زندگی بھی یہی پتا تھا کہ قرآن ہے، اب مارا کیوں جا رہا ہے؟ کہ مارا اس لیے جا رہا ہے تو کہہ تو رہا ہے قرآن، پر تیری زندگی کو جب دیکھا جاتا ہے تو نے اس کتاب پہ عمل ہی نہیں کیا۔ وہاں جواب عملی ہے، یہ نہیں کہ میری کتاب قرآن ہے۔ مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے، کہے گا محمد، پھر مار پڑے گی۔ جب محمد تیرا نبی تھا تو باتیں محمد کی کیوں نہیں مانی تھی؟ جب کتاب تیری قرآن تھی تو نے قرآن پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ بولے گا میرا امام علی ہے، جواب آئے گا جب امام علی ہے تو علی کی ولایت پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ زندگی شیطان کی حکومت میں کیوں گزری؟ اگر امام علی ہے تو ولایت کا مطلب حکومت، تو زندگی کس کی حکومت میں گزرنی چاہیے؟ علی کی حکومت میں۔ کتاب اگر قرآن ہے تو قرآن پہ چلو نا، تیری زندگی کی کتاب اگر قرآن ہے۔ آج زبان کی کتاب ہے ٹی وی، میڈیا، فلمیں۔ انسٹرکشن میں کہاں سے لے رہا ہوں؟ کیا قرآن سے لے رہا ہوں یا میڈیا سے لے رہا ہوں؟ اسی طرح فرمایا جب قیامت کے دن خدا سوال کرے گا، اب ایک بندہ اللہ کو سجدے کر کے نمازیں پڑھ کے قیامت میں خوشی کے ساتھ کھڑا ہے کہ اللہ مجھے کہے گا تو نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن وہاں ماجرا کوئی اور ہے۔ اللہ پہلا سوال کرے گا ہاں کسے سجدہ کیا؟ خوشی کے مارے کہے گا اللہ تجھے سجدہ کیا، اور اس جواب پہ خدا جنت میں نہیں بھیجے گا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا مجھے کیوں سجدہ کیا؟ وہاں سوال کیوں سے اٹھتا ہے۔ تبھی فرمایا اصول میں تقلید حرام ہے، اصول میں تحقیق واجب ہے۔ ہم بچوں کو مسجدوں میں بھیجتے ہیں اور مولوی صاحب رٹوا لیتے ہیں کہ بچہ کلمہ یاد کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس نے رٹا لگوا لیا۔ دین کا مطلب اولاد کو طوطا بنانا نہیں ہے، دین کا مطلب بچوں کو رٹا لگوانا نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے اسے سمجھاؤ اگر اللہ تیرا اللہ ہے تو کیوں ہے، اگر اللہ کو سجدہ ہے تو کیوں ہے، اگر محمد تیرا نبی ہے تو کیوں ہے، اگر علی تیرا امام ہے تو کیوں ہے۔ اگر قیامت کے دن جواب یہ دیا کہ پروردگارا میں نے تجھے سجدہ کیا تھا، تو خدا یہ نہیں کہے گا کہ شاباش تو نے مجھے سجدہ کیا تھا، خدا یہ پوچھے گا مجھے ہی سجدہ کیوں کیا تھا۔
اور سادہ سا مسلمان اگر جواب یہ دے اے خدا میں مسلمان اس لیے تھا، تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ میں لاہور میں پیدا ہوا، مسلمان ملک میں پیدا ہوا، ایک مسلم محلے میں پیدا ہوا، ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوا، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، لہٰذا میں مسلمان بن گیا۔ بابا بھی تجھے سجدہ کرتا تھا، دادا بھی تجھے سجدہ کرتا تھا، مولوی بھی تجھے سجدہ کرتا تھا، لہٰذا میں نے تجھے سجدہ کیا۔ وہیں پر خدا کسی ہندو سے پوچھے گا بتا تو نے کس کو سجدہ کیا، کہے گا میں نے بت کو سجدہ کیا۔ وہاں پر بھی وہی سوال ہے کہ تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا، وہ بھی یہی کہے گا کہ ہندو سوسائٹی میں پیدا ہوا تھا، ایک ہندو ماں کی گود میں پیدا ہوا تھا۔ پھر خدا کہے گا اگر اسے جہنم میں بھیجوں تو تجھے جنت میں کیوں بھیجوں، کیونکہ جو اس کا عقیدہ ہے وہی تیرا عقیدہ ہے۔ تو نے بھی ماں باپ کے کہنے پہ مجھے مانا، اس نے بھی ماں باپ کے کہنے پر بتوں کو سجدہ کیا، تو وہاں جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے کہنے پر، سوسائٹی کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر، وہاں جواب وہی ہو جو علی کا جواب ہے کہ اے خدا علی نے جہنم کے ڈر سے تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، پوری کائنات کو علی نے دیکھا، علی نے تجھے لائق سجدہ پا کر تجھے سجدہ کیا ہے۔ ابراہیم جب دلیل دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا سورج، دنیا سورج کو سجدہ کر رہی ہے، سورج ڈوب گیا، میں نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو ڈوب جاتا ہے؟ پھر کہا چاند بڑا چمک رہا ہے، وہ بھی دیکھا غائب ہو جاتا ہے، تو وہ خدا کیسا جو غائب ہو جائے؟ خدا تو ہمیشہ حاضر ہوتا ہے۔ پہلے تلاش کرو کہ کون ہے جو تیرے ماتھوں کے جھکنے کے لائق ہے۔ تبھی فرمایا ہر گناہ کی بخشش ہے پر شرک کی بخشش نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تبھی کہا کہ بدن انسان میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کون سی ہے؟ انسان کا برین ہے، انسان کا سر ہے۔ اگر چوٹ لگ جائے بندہ حافظہ نہ رہے، یہ بھی یاد نہ ہو میں کون ہوں، بچے کون ہیں، کہاں کا رہنے والا ہوں، سارا نظام اس برین سے چل رہا ہے۔ تبھی فرمایا ہر چیز ہر کسی کے سامنے جھک سکتی ہے پر ماتھا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، یہ خالق برین کے سامنے جھکے گا جس نے اس کو بنایا ہے۔ تبھی کہا کہ ہر غلطی معاف ہے لیکن سجدے کو غیر کے سامنے جھکانے کی معافی نہیں ہے۔ اب بندہ عقل سے امامت کی طرف آئیے، ایک ریٹائر فوجی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ شیعہ اتنے حضرت علی کی فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز اللہ نے آپ سب کے اندر رکھی ہے، یہ زمانہ عقل کا زمانہ ہے، یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے۔ عقائد ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اہل بیت کی روش سے لوگوں کو بتائیں تو یہ قتل، یہ غارت، یہ شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا، اس سب کو آپ مٹا سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے، لیکن بچوں کو وہ ٹیکنیکس بتائیں۔ مولا فرماتے ہیں علی کے مکتب کا بچہ بھی بچہ نہیں ہوتا نا، فرمایا اس در پہ وہی آتا ہے جو صاحب عقل ہے، بے وقوف کا علی سے لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ مکتب عقل، یہاں عقلوں کو تراشا جاتا ہے، یہاں پتھر کو ہیرا بنایا جاتا ہے۔ اس مکتب میں جو بھی آئے، کیوں کہا یہ نور ہیں؟ نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کا کمال ہے خود نظر نہیں آتا پر جس پہ پڑتا ہے اسے دکھاتا ضرور ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کس کے ذریعے؟ نور کے ذریعے۔ اب نور خود تو نظر نہیں آ رہا پر جس پہ پڑ رہا ہے اسے دکھاتا ہے۔ یہی کمال اہل بیت کا ہے، یہی کمال امام زمانہ کا ہے۔ وہ کسی کو ابو ذر بناتے ہیں، کسی کو سلمان بناتے ہیں، کسی کو میثم تمار بناتے ہیں، کسی کو حبیب ابن مظاہر بناتے ہیں، کسی کو حر بناتے ہیں، کسی کو زہیر بناتے ہیں۔ وہاب قلبی مسیحی ہے، حسین کی نگاہ پڑی آج وہاب ہے نا، یہ مقام ہے۔ کتنے دن کا مسلمان ہے وہاب قلبی؟ چند دنوں کا مسلمان ہے۔ آج دنیا جاتی ہے وہاب کو سلام کرنے نا۔ تو اللہ اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتا، اعمال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اعمال کے معیار کو دیکھتا ہے، بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اب شیطان کی طرح پوری زندگی عبادت کرتا رہے پر معرفت خدا نہ ہو، عبادت کا فائدہ نہیں۔ پر وہاب کی طرح 4 راتیں عبادت کر لے۔ آج دنیا جاتی ہے سلام کرنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ صاحب عقل تھا۔ صحیح وقت میں صحیح چیز کا انتخاب کرنا یہ عقل مند بندے کا کام ہے۔ اگر مسلمانوں نے علی کو چھوڑا،
نقصان علی کا تو نہیں ہے؟ تمہارا انتخاب جب غلط ہو جائے، مسئلہ تمہارا ہے نا، علی کا انتخاب کرو گے فائدہ تیرا ہے۔ اب دو اسکول کھلے ہوئے ہوں، ایک اسکول میں جاہل ٹیچر ہو، دوسرے اسکول میں عالم ٹیچر ہو، اب کوئی بندہ ضد کرے میں نے اس اسکول میں جانا ہے جہاں ٹیچر تھوڑا لو کیٹیگری والا ہے پڑھائی کے اعتبار سے، نقصان کس کا ہے؟ جانے والے کا نقصان ہے نا۔ تو امام فرماتے ہیں دو لفظ یاد رکھیے، سلیکشن اینڈ ریلیشن۔ آپ کی سلیکشن بتاتی ہے آپ کی زندگی کیسی گزرے گی، آپ کا ریلیشن بتائے گا آپ کی زندگی کیسی گزرے گی۔ بندہ جوان ہے، بیوی کے انتخاب میں غلطی کر لی، سلیکشن غلط، زندگی تباہ۔ دوست کے ریلیشن میں غلطی کر لی، بزنس میں ریلیشن بنانے میں غلطی کر دی، بندے کی زندگی تباہ۔ امام کے انتخاب میں غلطی کر دی، ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے انتخاب میں غلطی کر دی، زندگی اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا عقل مند کی سلیکشن بھی اچھی ہوتی ہے، عقل مند کا ریلیشن بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری قبر اور آخرت کا دار و مدار، وہ دنیا اور آخرت ہو، ان دونوں کے دار و مدار پر ہے کہ تیری سلیکشن کیا ہے، تیرا ریلیشن کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے میں کسی بڑی کتاب پہ نہیں جاتا، کسی تاریخ کی کتاب پہ نہیں جاتا، نہ ہی قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ میں نے کہا اللہ نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد کیا بولا کہ میں نے ہر بندے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ اب تھوڑا سا مولا فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے کسے پہچانا؟ خدا کو پہچان لیا۔ تیرے اندر ہی نشانیاں ہیں، تیرے اندر ہی معارف ہیں، لیکن اگر خود کو پہچاننا شروع کر دے، خود کو پرکھنا شروع کر دے، بڑی سی بڑی ہدایت ملتی ہے۔ جس طرح آپ ایک موبائل لیتے ہو اینڈرائڈ کا، اس کے اندر پہلے سے سافٹ ویئر بلٹ ان ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ موبائل لے کے اس کے اندر سافٹ ویئر کو ڈالو، ہاں ایکسٹرا آرڈنری اپلیکیشنز آپ اس میں ڈالتے ہو، لیکن جیسے موبائل آن کرتے ہو اس میں سارا سافٹ ویئر پہلے سے موجود ہوتا ہے، سافٹ ویئر کمپنی ڈال کے بھیج دیتی ہے۔ اسی طرح جب انسان پیدا ہوا تو خدا نے اسلام کی فطرت کا سافٹ ویئر اس کے اندر ڈال کے بھیج دیا۔ چھوٹا سا سوال کروں، بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، کبھی سوچا اس کو رونا کس نے سکھایا؟ یہ دنیا میں آ کے تو نہیں سیکھتا نا، پیدا ہوتے ہی رونا شروع ہو جاتا ہے۔ کس نے سکھایا اسے رونا ہے؟ بھوک لگتی ہے رونا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تھوڑا ہنستا ہے۔ یہ چیزیں بچے کو کس نے سکھائی ہیں؟ یہ اللہ نے شروع سے اسے سکھا کر بھیجی ہے۔ آپ سب کی فطرت میں خدا نے کچھ چیزیں ڈالی ہیں، شیعہ سنی کی بات نہیں، کافر مسلم کی بات نہیں، ہندو مسلمان کی بات نہیں، ان چیزوں کو پکڑیں اور لوگوں کو اہل بیت کے مکتب پر لے کر آئیں، بڑی آسانی سے لوگ آ جائیں گے۔ سب کی فطرت میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے، ہر بندہ عاشق کمال ہے، ہر بندہ، بچے سے بچہ بھی ہوگا نا عاشق کمال ہوگا، انگلش میں بولیں پرفیکشن، ہر بندہ عاشق کمال ہے۔ سوال کروں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس مجمع میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے جسے سخی اچھا نہ لگے؟ ہو سکتا ہے آپ کنجوس ہوں پر بولیں گے میرے ساتھ بندہ سخاوت کرے، میں چاہے بھلے سب کے ساتھ کنجوسی کروں پر میرے ساتھ دنیا کیا کرے؟ سخاوت کرے۔ کوئی بھی ایک بندہ دکھا دیجئے، اگر کوئی کھڑا ہو جائے مجھے کنجوس اچھا لگتا ہے، دنیا بولے کہ تیری فطرت خراب ہے، تیرے سافٹ ویئر میں ایرر آ گیا ہے۔ جس طرح وائرس لگ جاتا ہے نا موبائل کو، اسی طرح لوگوں کے ایمان کو بھی وائرس لگ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیرا سافٹ ویئر مسخ ہو چکا ہے، تو ہر بندے کو سخی اچھا لگتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کو کنجوس اچھا لگے۔ اور یہ بھی مولا کا فرمان سن لیجئے، مولا فرماتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ جو کمال سے نیچے آ جائے وہ علی کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر پرفیکشن پہ آؤ گے تو علی تیرا عاشق بنے گا۔ مولا سے محبت کرنا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ تو آپ کا سافٹ ویئر ہے۔ توجہ ہے میری طرف، یہ آپ کا کمال نہیں آپ عاشق علی ہو،
ہاں کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے سافٹ ویئر کو وائرس سے بچایا ہوا ہے، آپ نے کسی وائرس کو اپنے اندر آنے نہیں دیا۔ آسان کر کے سمجھاؤں، ایک بندہ گلاب کے باغ سے گزرے اور گھر آ کے بڑے فخر سے کہے مجھے گلاب بڑے اچھے لگتے، تو دنیا بولے گی اس میں تیرا کیا کمال ہے، گلاب تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں۔ کوئی یہ بولے گلاب مجھے اچھے نہیں لگتے تو دنیا اسے ٹوکے گی تو کیسا آدمی ہے جیسے گلاب اچھے نہیں لگتے۔ خوشبو، حسن، جہاں جہاں کمال ہو، وہ کمال تصویر کا ہو، وہ کمال اخلاق کا ہو، وہ کمال علم کا ہو، وہ کمال آواز کا ہو، ہر بندہ اس کی کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ سخاوت کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ سخی ہونا کمال ہے۔ کوئی بندہ اس مجمع میں ایسا ہے جسے ڈرپوک اچھا لگتا ہو، بندہ خود ڈرپوک ہوگا پر شجاع سے محبت کرے گا۔ یہ آپ فلمیں جو بناتے ہیں نا، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ سب انسان کی نیچر سے کھیلتے ہیں۔ فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ویلن ہوتا ہے۔ ہیرو آپ کو اچھا کیوں لگتا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ شجاع بندے کو اچھا لگتا ہے، مظلوم پرور بندے کو اچھا لگتا ہے۔ ایک بندہ دکھاتے ہیں اتنا پاور ہے 10 کو گرا دیتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو غلط کام کرتا رہتا ہے، آٹومیٹیکلی آپ کو برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی فطرت سے۔ شجاع ہر بندے کو اچھا لگتا ہے۔ اب انگریز کے بچے کو بیٹ مین اچھا لگتا ہے، اسپائڈر مین اچھا لگتا ہے، شیعوں کے بچوں کو علی اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں کلچرل فقر ہے۔ انگریز فقیر ہے، اس کے پاس رول ماڈل نہیں ہے، تبھی وہ فیک آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہے، فیک کیریکٹر کو کریٹ کرتا ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے بیٹ مین بناتا ہے، وہ آئرن مین بناتا ہے۔ انڈیا والے اپنی نسلوں کے لیے فیک کیریکٹر بناتے ہیں۔ شیعہ کو فیک کیریکٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے اسے علی جیسا شجاع امام دیا ہے۔ خدا کی قسم اتنا رچ کلچر اہل بیت نے آپ کو دیا ہے، کیریکٹر کے اعتبار سے، مناسبتوں کے اعتبار سے۔ دیکھیے وہ خوشیاں منانے کے لیے بھی مثلا ڈیز کریٹ کرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے، مزدوروں کا دن، انسان پروری کا دن۔ آپ کو اہل بیت نے سب سے پہلے سارے دن دے دیے۔ وہ عیدیں منانے کے لیے خوشیاں کریٹ کرتے ہیں اور سارے مسلمان انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تب ہوگی جب ہمارے پاس سب کچھ ہو، یعنی ایک بندہ اتنا امیر ہو پھر بھی ان فقیروں کے پیچھے لگے۔ ساری مناسبتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ سیدہ کی ولادت کا دن آتا ہے تو شیعہ ماں کا دن مناتا ہے، مولا علی اور سیدہ کی شادی کا دن آتا ہے تو بیوی شوہر کا دن مناتی ہیں، شوہر بیوی کا دن مناتے ہیں۔ علی اکبر کی ولادت کا دن آتا ہے تو جوان کا دن منایا جاتا ہے۔ سارے دن خدا نے آپ کو دیا ہے، خوشیوں کے دن الگ ہیں، مصیبت کے منانے کے دن الگ ہیں، ایک رچ کلچر آپ کو دیا ہے۔ اگر فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں وہ انسان کی سائیکولوجی کو ریڈ کر کے بنائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اب آٹومیٹیکلی انسان ایک بہادر کریکٹر سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ایک ڈرپور سے انسان محبت نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں فطرت سے اس کا تعلق ہے۔ یہاں پہ کیونکہ بحث سے بحث نکل رہی ہے، میں موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس ریٹائر فوجی نے کہا کہ آپ حضرت علی کے فضائل اتنے کیوں پڑھتے ہیں؟ بات یہاں سے چھڑی نا، تو میں نے کہا دیکھو میں تاریخ میں نہیں جاتا، ایک فطری سوال کروں گا، اس میں ہمارا سارا جواب موجود ہے۔ کہ پوچھئے، میں نے کہا دنیا کی کسی بھی ملک کی کوئی بھی فوج ہو، ملک میٹر نہیں کرتا، کوئی بھی ملک ہو، میں نے کہا سرحد پہ 2 فوجی کھڑے ہیں، ایک فوجی زخمی ہو جائے، اس پہ وار ہو جائے، لیکن ڈٹ کے سرحد پہ کھڑا رہے، دوسرا فوجی گولی کی آواز سن کے بھاگ جائے۔ آپ ہنس رہے ہیں، وہ ہنسا نہیں۔ میں نے کہا کہ ڈٹ کے کھڑا رہے، دنیا کی کوئی بھی فوج ہو۔ میں نے کہا کون سا فوجی اچھا لگے گا؟ کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟
جو ڈٹ کے کھڑا رہے، جو بھاگ جائے وہ سزا کے لائق بھی ہے، جو بھاگ جائے اسے فوج سے بھی نکالا جاتا ہے، اس پہ پینلٹی بھی لگتی ہے۔ میں نے کہا جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا یہ پوچھنے کی بات ہے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں یہ پوچھنے کی بات ہے کہ علی ہمیں اچھا کیوں لگتا ہے؟ فطری